अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। ईरान और अमरीका के माहदे के सिलसिले में बड़ा रोलर कोस्टर वीकेंड रहा। किसी माहदे पर इत्तफाक होने के बयानात और साइन से जो सैटरडे शुरू हुआ और डेवलपमेंट्स एकदम से हमने देखी, वो फौरी किसी हतमी माहदे पर दस्तखत का इम्कान नहीं है पर आकर ख़त्म हुआ। लेकिन अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया इस सिलसिले में, वो इंतहाई अहम और उसने सारी की सारी जो कॉन्वर्सेशन है उसको एक नया रुख, एक नया जाविया दे दिया है। इसको भी डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में आज। ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही थी वीकेंड के ऊपर, जहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तानी वफ़द भी गया हुआ था ईरान के अंदर, वहाँ पर बड़ी पेशरफ्त भी, हौसला अफजा खबरें आ रही थी। इस दौरान अमरीकी सदर के सोशल मीडिया के बयानात भी बड़ी खुसूसी तवज्जो के हामिल रहे। जहाँ खलीजी ममालिक से फ़ोन कॉल हुई, उसके बाद ऐसे इशारे और बयानात आए कि हौसला अफजा पेशरफ्त हो रही है। उसके बाद एकदम से ईरानी जहाज़ को बमबारी से उड़ाए जाने की एक तस्वीर जारी कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके ऊपर लिखा आडियोस, स्पेनिश में गुड बाय। अब इसने सबको हैरान व परेशान कर दिया कि क्या हो रहा है। फिर अब से कुछ देर पहले एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर अमरीकी सदर का एक और बयान जारी हुआ है, खासा लंबा चौड़ा, जिसके अंदर एक और मुतालबा कहें इसको, रिक्वेस्ट कहें इसको, मुद्दा खैर छेड़ दिया है। कहते हैं जी, ईरान के साथ मुआहिदा या तो बामानी होगा या तो होगा ही नहीं, और अगर नहीं होगा तो फिर हमला होगा ईरान के ऊपर, और पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और मुख्तलिफ नौइयत का होगा। साथ ही साथ मशरिक़ वुस्ता के ममालिक, यानी ये जो खलीजी ममालिक हैं, फिर अफ्रीकन ममालिक जिनमें इजिप्ट, मोरक्को वग़ैरह आते हैं, और पाकिस्तान, इनसे मुतालबा कर दिया है कि एब्राहम एकॉर्ड्स यानी इब्राहीमी माहदे, जिसके तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ किए जाने हैं। कुछ खलीजी ममालिक तो पहले ही इस माहदे का हिस्सा हैं, बाकी के लिए सदर ट्रंप ने ये मुतालबा किया है, ये दरख्वास्त की है, ये पेशकश सामने रखी है कि वो चाहते हैं कि बाकी जितने ममालिक हैं वो भी ये माहदा साइन करें, और इसकी जो पहल है वो सऊदी अरब और कतर करें, और फिर बाकी सारे जो ममालिक हैं वो इसमें जुड़ते चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा अपने सोशल मीडिया पैगाम के अंदर कि हो सकता है एक या दो ऐसे ममालिक हो जिनके पास जवाज़ हो इस माहदे में शामिल ना होने का, उसके ऊपर गौर किया जा सकता है और इस जवाज़ को कबूल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर उनके ख़्याल में सबको शामिल होना चाहिए। क्या मुराद है इस नई मुतालबे या इस नए सोशल मीडिया पैगाम से, और सब कुछ क्या हो रहा है ईरान अमरीका माहदे के अंदर? क्योंकि आपको पता है इसराइली वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू हुई, उसका भी बड़ा ज़िक्र हमने करना है। और फिर अब से कुछ देर पहले जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान हैं बगई ईरान के, उन्होंने भी बयान दिया है, और वो कहते हैं कि काफ़ी मामलात के ऊपर, MOU के ऊपर हम करीब हैं, लेकिन दस्तखत अभी दूर हैं। क्या रुकावट है? और ये ताज़ा तरीन बयान सबको जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इसके लिए सलीम साफ़ी साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, मज़हर अब्बास साहब और मैं सरफराज साहब। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा जी, सलीम साफ़ी साहब, ये जो नया पैगाम आया है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं सर। ये क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये क्या सिर्फ आपके ख़्याल में एक शोशा छोड़ा है उनकी तरफ से, या फिर इसमें कोई हकीकी सब्सटेंस है और वो ये चाहते हैं कि मटीरियलाइज़ हो? अभी मेरे ख़्याल में एक तो इन हालात में दिमागी तौर पर मुतवाज़िन कोई फ़र्द इस तरह का मुतालबा नहीं कर सकता जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है, और उसकी वजह ये है कि ये ममालिक तो पहले भी इब्राहीमी मुआहदे पे दस्तखत के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद गज़ा का एपिसोड हुआ, फिर अभी ईरान का एपिसोड हुआ, और इज़राइल इन सब का मुहर्रिक है, और फिर लबनान का मामला अभी तक जारी है। तो इन हालात में इन ममालिक से ये तवक्को करना कि वो इब्राहीमी मुआहदे को दस्तखत कर लेंगे, मेरे ख़्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहने वाला मामला है कि आप उनसे ये तवक्को करें। असल में जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो पाकिस्तान सालसी कर रहा है, तो ये पाकिस्तान ने इंश्योर कराया है पहले दिन से कि कोई उससे मुतालिक तफसीलात सामने ना आए और पाकिस्तान पे कोई फ़रीक उंगली ना उठाए। इसलिए
یہ جو خبریں آ جاتی ہیں کہ بس معاہدہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے، تو وہ کسی مغربی میڈیا کے کسی اخبار میں خبر آ جاتی ہے اور پاکستانی میڈیا بھی اس کو پھر خبر بنا لیتا ہے اور پھر اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اتنی پیش رفت نہیں ہو چکی ہوتی ہے جتنا کہ تاثر دیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں یا جو مفاہمت کا عمل ہے اس کو اب قسطوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ پہلی قسط میں کیا چیزیں ہوں گی، دوسری میں کیا چیزیں ہوں گی، دوسری میں پہلی قسط میں نسبتاً آسان چیزیں ہوں گی، دوسری قسط میں اس سے مشکل چیزیں ہوں گی، دونوں فریقوں کے لیے جو مشکل ہے ان کو تسلیم کرنا، اور تیسرے قسط میں شاید سب سے جو مشکل معاملہ ہے نیوکلیئر کا، اس کو تیسری قسط میں پھر ڈسکس کر دیا جائے گا۔ لیکن اب یہ جو پہلی قسط کا جو معاملہ تھا اور اس پہ یہ تاثر تھا کہ پاکستان کی کوششوں سے اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور اس سے پہلے محسن نقوی ان کی کوششوں سے شاید ایران نے کچھ لچک دکھائی ہے، تو وہ ایک ڈاکومنٹس وہ دونوں ملکوں کے پاس ابھی پڑا ہے، لیکن نہ تو ابھی تک ایران نے اس کو تسلیم کیا ہے اور پبلک کیا ہے، نہ اس کو امریکہ نے تسلیم کیا ہے اور پبلک کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سے متعلق عجیب و غریب پیغامات دے رہے ہیں، کیونکہ جو تفصیلات میڈیا میں آ گئی تو اس پہ امریکہ میں یہودی لابی نے ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، اور آج کے ٹویٹ میں جو مطالبہ انہوں نے کیا ہے یہ بیسیکلی ان کا مطالبہ نہیں ہے، یہ کل سے لینزی گرام کر رہا تھا۔ لینزی گرام اور ان جیسے اور لوگ، پومپیو ہو گئے، جان بولٹن ہو گئے، ان سب لوگوں نے ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں کیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا، اور آج جو لینزی گرام کی جو خواہش تھی اور جو بالکل اسرائیل کا بندہ ہے اور اسرائیل کے لیے لابنگ کرتا ہے، اور اس مجوزہ معاہدے کی جو تفصیلات آئی تھی اس پہ بھی ان کو یہ اعتراض تھا کہ اس میں امریکہ کو کیا مل رہا ہے، اسرائیل کو کیا مل رہا ہے، تو اسرائیل کے پرائم منسٹر خود بھی اس پہ ناراض تھے، اور لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس لابی کے آگے ایک مرتبہ پھر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ آج جو انہوں نے جو ٹویٹ میں سوشل میڈیا پیغام کیا ہے بڑی آپ انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں سلیم صافی صاحب، کیونکہ 2 دن پہلے امریکی میڈیا کے اندر یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ شاید امریکی صدر نے جو اثر اسرائیلی لابی کا تھا وہ اپنے اوپر سے یا اس کی بات سننا ختم کر دیا ہے۔ پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ جب ان کی نیتن یاہو سے پچھلے دنوں بات ہوئی تو انہوں نے ان کو جھاڑ پلا دی اور اب کہا کہ بالکل اس جنگ کو ختم کریں گے، لیکن پھر محمد علی صاحب جو اوور دا ویکینڈ ٹیلی فون کال کا حوالہ دیا جاتا ہے جس کو نیتن یاہو خود بتاتے ہیں اپنے قریبی حلقے کو، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ سے اتفاق ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی جو معاہدہ ہوگا اس میں جوہری خطرے کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ اب آپ کے خیال میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے کسی معاہدے یا انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں اس تک پہنچنے میں؟ علینا دیکھیں، جو پروسیس ہے پیس کا اور اس میں جو پیش رفت ہے یا مسائل ہیں اس کو اگر اسٹرکچر کے لحاظ سے دیکھا جائے نا تو اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ بیانات جو ہیں وہ سیاسی قیادت کی جانب سے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ ٹرمپ صاحب کی جانب سے سامنے آئیں یا ایرانی سیاسی قیادت کی طرف سے سامنے آئیں، اور دوسری جانب کچھ بیانات ان کی سفارتی قیادت کی طرف سے سامنے آتے ہیں جو پازیٹیو سائنز ہوتے ہیں، جس طرح مارکو روبیو نے آج صبح کہا کہ جناب ہو سکتا ہے آج ہی معاہدہ ہو جائے۔ دوسری جانب ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے بھی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں، لیکن تیسری جانب جو فوجی قیادت ہے، پاسداران انقلاب ہوں یا پیٹ ہیگسٹ ہوں، وہ ذرا ایک ٹف پوسچر دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے بیفور بھی پیس ٹوگیدر کہ ہو کیا رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے وہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے
جو فوجی قیادت ہوتی ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے، اس نے اپنی فوج کے morale کو بھی بلند رکھنا ہوتا ہے، ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ریکنسیلیٹری اور پیس کی باتیں کریں گے، یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جیرارڈ فورڈ واپس پہنچا تو بڑا شکریہ ادا کیا، اس کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا پیر ہیڈسیکٹ نے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ دوبارہ جاری رہے گی اور ہم دوبارہ حملہ کریں گے اور آبجیکٹیو کے لیے جو ہے مزید جنگ کو جاری رکھیں گے۔ بیانات تو دونوں طرف کے آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہم مختلف پروپوزلز یا انڈرسٹینڈنگز کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف سگنلنگ آتی ہے کہ بہت قریب، اور بیانات امریکہ سے ہی ایون ٹرمپ نے بھی اپنے کچھ سوشل میڈیا پیغامات میں اشارہ دیا کہ بس کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اسرائیل یہاں پر سپوائلر ہے؟ کیا امریکہ کے میکسیملسٹ بیانات ہیں؟ کیا ایران کی پوزیشن کچھ انتہائی ہے؟ یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے اسرائیل یہاں پر سارے سپوائلر کا، واٹ از دا سپوائلر رائٹ ناؤ؟ دیکھیے، میں ابھی یہی اپنے سوال کے ایکسپلینیشن میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ کے اوپر 3 قسم کا دباؤ ہے۔ ایک تو یہ دباؤ، سب سے بڑا جو دباؤ ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کی فوجی قیادت رہی ہے وہ تسلسل سے اس جنگ کی مخالف رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے ان کے کمانڈر ان چیف ہیں، وہ صدر جو کہیں گے ان کو کرنا پڑے گا، لیکن ان کو جو بریفنگز ملتی رہی ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ کوئی کلین ڈیسائسو وکٹری آپ کو ایران کے خلاف نہیں مل سکتی ہے۔ اور آپ کے پروگرام پہ میں کہہ چکا ہوں کہ پچھلے 20 سال کے دوران کئی ایسی ایکسرسائزز اور وار گیمز ہوئی ہیں اسی سیناریو کو رکھ کے، جس میں امریکہ کی افواج تمام تر کیل کانٹے سے اور ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود یہ آبجیکٹیو ایران کی رجیم چینج یا ایٹمی صلاحیت کے مکمل خاتمے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بات ان کو ان کی فوج بتا رہی ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی آرمی چیف کو برطرف کیا، 10-11 جرنیلوں کو گھر بھیجا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فوج سے بہت زیادہ اس وقت نالاں ہیں، کیونکہ ان کی جو فوجی قیادت ہے وہ ان کے اہداف کو اور خواہشات کو پورا نہیں کر سکی ہے، اسی لیے وہ مذاکرات پر جو ہے مائل ہوئے ہیں۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، ان کی کوئی امن کی خواہش یا عالمی قانون سے محبت یا پالیسی میں تبدیلی نہیں آ گئی ہے، وہ فرسٹریٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ فوجی پاور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ایٹمی جو پروگرام ہے ایران کا وہ مکمل ختم کرنے میں بھی ناکام رہی ہے، ان کی رجیم کو بھی چینج کرنے میں ناکام رہی ہے، تو اب وہ مجبور ہوئے ہیں کہ سفارتی سطح سے ان مقاصد کو حاصل کیا جائے۔ لیکن ان کے اوپر 2 دباؤ، بالکل جس طرح صحیح کہا گیا، وہ ایک تو اب ڈیموکریٹس بھی کرٹیسزم بڑھا رہے ہیں، دوسری جانب نتن یاہو اور جو اسرائیلی لابی ہے اس کا دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو وار کے آبجیکٹیوز تھے اور بنجامن نتن یاہو کے جو وار کے آبجیکٹیوز تھے ان میں فرق ہے، وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ تو جب بھی وہ جا کے نتن یاہو صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم ڈیل ہو گئی ہے اور ہم پیش رفت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو نتن یاہو صاحب ان کو یاد کراتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہم نے آبجیکٹیو حاصل نہیں کیے۔ وہ تو امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد، اپنی گریٹر اسرائیل، ایران کی نیوکلیئر پروگرام کی کمپلیٹ ڈیسیمینیشن اور رجیم چینج کے آبجیکٹیو کے لیے وہ امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں۔ جب تک ان کے آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوں گے، وہ اسرائیلی لابی کا جو دباؤ ہے وہ اور اپنا بھی جو دباؤ ہے وہ وائٹ ہاؤس پہ برقرار رکھیں گے۔ لیکن اگر مجھے یہ احتمال ہے کہ جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے جس کا اعتراف مارکو روبیو بھی کر رہے ہیں، ایران بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے، پوری عرب دنیا بھی کر رہی ہے، جب بھی وہ جا کے پوچھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں نتن یاہو صاحب کو، اور نتن یاہو صاحب کہتے ہیں اٹ از ناٹ انف۔ میں کوئکلی ٹیکنیکل ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں، دیکھیں اگر 30 سیکنڈ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جو 60% انریچ یورینیم 440 کلو موجود ہے، اگر ایران اس کو گیو اپ کر دے یا اس کو ڈاؤن بلینڈ کر دے تو بھی ایران کے نیٹ گین حاصل ہوگا، کیونکہ یہ ایران کی کوئی ڈیفیٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایران نے اپنے سینٹریفیوج پلانٹ کو اور اپنے سینٹریفیوجز اور فیسلٹی کو تو ڈسمینٹل نہیں کیا، وہ دوبارہ بھی انریچ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اسرائیل اور نتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایٹمی پروگرام کو مکمل ختم کر دیا جائے تو یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے اور یہ ڈیل بریکر ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور آپ کے خیال میں یہ ویسے پریکٹیکلی ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، دیکھیں اگر یہ ہو سکتا ہوتا
تو انہوں نے جو بمباری کی ہے 2 سال میں 2 دفعہ وہ کر چکے ہوتے. اور اگر وہ یہی بات ایران کا موقف ہے کہ جو چیز آپ فوجی ذرائع سے حاصل نہیں کر سکے ہم پلیٹ میں رکھ کے آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ کیسے دے دیں. ٹھیک ہے سر, میں واپس آتی ہوں لیکن پہلے سب کو شامل کرتے ہیں. محمل, آپ کی نظر میں اس وقت جو ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, معاملات بنتے بنتے پھر ایک دم سے کسی اور رخ چلے جاتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ علینا, مسئلہ تو کلیئر ہے ڈے ون سے. وہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ٹاک سے بھی پہلے جب اناؤنس ہوا کہ سیز فائر ہوگا, لیبنان کا سیز فائر اناؤنس ہوا, امریکہ کی طرف سے اناؤنس ہوا وہ چیز, اس کے باوجود کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو کال کرتے ہیں وائٹ ہاؤس اور اس کے بعد وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں امریکہ اور لیبنان کا سیز فائر آف دا ٹیبل ہو جاتا ہے. ٹاکس پھر بھی ہوتی ہیں. اور اس بار بھی علینا آپ اگر ٹائمنگ چیک کریں, میں تو اس وقت کیونکہ دیکھ رہی تھی جب فیلڈ مارشل صاحب تہران کے اندر تھے اور پھر جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو کس طرح کی خبریں آ رہی تھی, جب مثبت خبریں, پہلے تو خبریں آ رہی تھی کہ شاید ایران ساری چیزوں پہ نہیں مانا یا پتہ نہیں ڈیل ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن جیسے ہی مثبت خبریں آنی شروع ہوئی علینا تو اس وقت آپ اگر ٹویٹر کی ٹائم لائن, یہ لنزی گریہم تو ایک ہیں, اس کے علاوہ اتنے زیادہ جو یہ پرو زائنسٹ لابی والے امریکہ کے اندر لا میکرز ہیں, ان کی اگر آپ ٹویٹس دیکھنا شروع کریں, ان سب کی ٹویٹس میں ایک چیز کامن تھی کہ یہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو یہ تو ریجن کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے, اور ریجن کے اندر جو ہے یہ ایک پرسیپشن ہوگی کہ جیسے ایران کو جو ہے وہ سب کچھ دے دیا گیا ہے. اب مسئلہ کیا ہے لینا کہ بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ ایران کو سروائیو کیسے کرنے دیا جا رہا ہے, یہ اس ڈیل میں تو اس کو سروائیو کرنے دیا جا رہا ہے. یہ ریجن کے اندر تو سوائے اسرائیل کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس کی ڈیل نہیں چاہتا. سب کے سب, وہ قطر ہو, یو اے ای ہو, سعودی عربیہ ہو, باقی گلف ممالک ہوں, سب کے سب چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو اور یہ جنگ جو ہے یہ رکے. صرف اور صرف اسرائیل نہیں جاتا. پھر آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ اب فیس سیونگ چاہیے تھی کیونکہ نیتن یاہو کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ ڈیل کوئی ہو رہی ہے. حالانکہ ہم نے اس ڈیل کے اوپر بھی پھر اس طرح کی باتیں سنی کہ امریکہ جن چیزوں کو مان گیا تھا وہ ان میں سے بھی شاید کچھ پہ بیک آف کر رہا ہے. جس طرح ایک ان میں سے تھا کہ جو فریز ایسٹس ہیں, فروزن ایسٹس ہیں, ان کو بالکل جو ہے ختم کر کے وہ فوراً واپس کیے جائیں, لیکن اس کے اوپر بھی اب دوبارہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں. پھر یہ یورینیم والی انریچمنٹ والی چیز کے اوپر بھی کہ جو بعد میں نیوکلیئر پہ بات ہونی تھی اس پہ بھی. لیکن علینا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اب اسرائیل کو فیس سیونگ چاہیے کہ غصہ بہت تھا اسرائیل کو. تو یہ شورلی جس طرح سے صافی صاحب نے بتایا کہ لنزی گریہم نے پہلے ابراہیم اکارڈز والی چیز جو ہے بات چھوڑی, پھر ایکسیوس نے اس کے اوپر رپورٹ بھی کیا براک راغب تھے, اور اس سٹوری کے اندر یہ تھا کہ جب یہ کال کے اندر ٹرمپ نے یہ بات کہی تو آگے سے خاموشی تھی, سب ممالک کے لوگ خاموش ہو گئے, اور پھر ٹرمپ نے جوک کیا کہ سب لوگ ادھر ہیں بھی کہ چلے گئے. کیونکہ علینا یہ ایک ڈیلوژنل بات ہے, یہ ایک ان ایکسیپٹیبل بات ہے کہ 2.5 سال سے غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور ایک ملک جو کہ ان پرووکڈ وار کرواتا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں آپ ریکگنائز کریں, ہمارے ساتھ اب ابراہیم اکارڈ سائن کریں, کیونکہ ہم جو ہے نا بڑے رودو بچے ہیں اور ہمیں جو ہے نا تھوڑی سی فیس سیونگ چاہیے. دوسرا علینا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسرائیل کے اور بھی مقاصد ہیں. 2-3 چیزوں پہ اسرائیل نہیں مان رہا یہ اس پوری جو ڈیل کے اندر جو آلریڈی طے ہوئی ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ لیبنان کا سیز فائر فوراً ہوگا, لیکن اسرائیل جو ہے جس چیز پہ انسسٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی تھریٹ ہو لیبنان سے تو ہم اسے اٹیک کر سکتے ہیں, یعنی کہ سیز فائر برقرار نہیں رہے گا. دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر ایک جو انٹرنیشنل گارنٹی جو امریکہ کی طرف سے بھی گارنٹی ہونی تھی کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, وہ اس پہ بھی نہیں مان رہا. وہ کوئی نہ کوئی بیچ میں چاہتا ہے کہ تھوڑی سی گیپ چھوڑ دیا جائے کہ کل کو وہ ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک کر سکے. اب یہ تو صرف اور صرف اسرائیل کی ہٹ دھرمی ہے اور یہ ان کی باتیں امریکہ کو بالکل نہیں مانی چاہیے. دیکھیں یو ایس پریزیڈنٹ کا ایک مسئلہ ہے, ان کے پرسیپشن کا سب سے بڑا ان کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ ہے کہ میڈیا ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور وہاں کے جو ہے لبرلز یا اس طرح یہ سارے ان کے بارے میں کیا بات کریں. اچھا, اب میڈیا جو ہے جو ادھر کا بہت سارا لبرل میڈیا وہ پرو اسرائیل ہے, پرو زائنسٹ ہے, there is no doubt about it. وہ جس طرح کی پرووکیٹو اور جو وہ چیزیں کرتے ہیں سٹوریز بھی اس کے اندر نظر آ جاتا ہے. اس کے اندر ان کے بیٹے نے ایک ٹویٹ کی تھی علینا کہ یہ ویسے تو سارے اس طرح, ٹرمپ کے بیٹے نے ایک ٹویٹ کی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی ڈیل ہے, حالانکہ کچھ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ تب تک انہوں نے خوش نہیں ہونا تھا جب تک کہ گراؤنڈ انویژن نہ ہو جاتی ایران کی. یعنی کہ ان کو وہ جانتے ہیں, ٹرمپ اور ان کی فیملی اور ان کے ارد گرد ایڈوائزرز یہ بات جانتے ہیں کہ انہیں اسرائیلی
اسرائیلی لابی کی طرف سے, زائنسٹ لابی کی طرف سے پرووک کیا جا رہا ہے کہ آپ بوٹس آن دا گراؤنڈ کریں تاکہ پھر یہ جنگ کبھی ختم ہی نہ ہو, نیور اینڈنگ وار ہو جائے, جو کہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے سوائے اسرائیل کے. جی سر, میں اس کے اندر لینا چھوٹی سی ایک بات پھر اینڈ کر دوں کہ یہ جو سارا کچھ ہے, ٹرمپ کی جو پرسیپشن میڈیا کے بارے میں, میڈیا اس کو بار بار یہ پرووک اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ وہ نیتن یاہو اور زائنسٹ لابی کے پریشر میں آئے, یہ ان کے اپنے لوگ بھی کریں. ابھی ابراہیم اکارڈز والی بات انہیں بھی پتہ ہے کہ ڈیلوژنل ہے اور یہ کوئی نہیں مانے گا. انہوں نے کہا بھی 1 اور 2 اگر نہیں بھی کرتے ایکسیپٹ, لیکن باقی وہ کرنا چاہیے. اور خاص طور پر انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں کہا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا سعودی عرب کرے گا. سعودی عرب نے تو سب سے زیادہ اس جنگ کو اپوز کیا تھا, اور سعودی عرب تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسرائیل کو کے ساتھ جو ہے ابراہیم اکارڈز انہوں نے تو پہلے نہیں کیے. ٹھیک ہے, مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ذہن میں سوال آتے ہیں مظہر عباس صاحب, کئی دفعہ ہوتا ہے نا ٹرمپ ایسے ہی بات بھی کر جاتے ہیں, اچھا ماحول بنا ہوا ہے, چیزیں چل رہی ہیں تو چلو اس کے اندر بھی یہ کر لیتے ہیں. تو یہ انہی چیزوں میں سے تو کہیں ایک نہیں ہے, درمیان میں گنجائش بھی رکھی, پھر ریکویسٹ بھی کر دی, پھر کر لیا, اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ باقی تو چل ہی رہے ہیں. کیونکہ ایران سے جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی باقی جو معاملات ہیں وہ سیپریٹ ہے اور بڑے ٹیکنیکل معاملات ہیں. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت دنیا کے سب سے غیر معمولی جو ہے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں. اس سے پہلے امریکہ کی پوری تاریخ اٹھا لیں, آپ کو اس قسم کا پریزیڈنٹ نہیں ملے گا. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں, مطلب ان کا ایک کنزرویٹو بیک گراؤنڈ بھی ہے. اگر آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہوگا تو وہ بھی جھلک ان کی ہمیں نظر آتی ہے. بنیادی طور پہ ایران اور امریکہ میں اعتماد کا فقدان ہے. ایران امریکہ پہ اعتماد نہیں کرتا, اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے مفادات کو سب سے پہلے سامنے رکھتا ہے. اور ظاہر ہے اس نے ہر صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیلی مفادات جو ہے نا ان کا تصادم کہیں نہیں ہو. یہ بھی جو فلر ہے انہوں نے, میں تو اسے فلر ہی کہوں گا, یہ فلر بھی اسی وجہ سے چھوڑا ہے انہوں نے. اس کا مطلب یہ کہ اندر سے نہ امریکہ ایران کو اپنی موجودہ شکل میں دیکھنا چاہتا ہے, نہ اسرائیل دیکھنا چاہتا ہے. اور چونکہ انہوں نے جنگ کر کے دیکھ لی, انہیں اندازہ ہو گیا کہ جو ہے ایران کو اس طرح شکست نہیں دی جا سکتی, تو وہ بات چیت اور سیز فائر اور اس پر آئے اس میں. اور اب بھی ایران کو, جیسے ایران کو زیادہ اور امریکہ کو بھی کسی حد تک یہ یقین نہیں ہے کہ یہ معاہدہ ہو بھی گیا تو یہ لاسٹ کرے گا. اور کہیں نہ کہیں کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے جس طریقے سے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر, اور اس کے بعد تو کبھی بھی امریکہ کی طرف سے کبھی بھی اسرائیل کی مذمت نہیں ہوئی اس میں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ معاہدہ تو امکان تو اس چیز کا ہے, قوی امکان اس چیز کا ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا. لیکن کیا یہ معاہدہ لاسٹ کر پائے گا, اس پر بڑا سوال ہے. کیونکہ اگین میں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از اے موسٹ انپریڈکٹیبل پرسن. وہ دیکھیں نا آپ آج جو انہوں نے ٹویٹ کی, ابراہیمی معاہدے کی بات کی, یہ کل تک کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ جائے گی, لیکن وہ آ گئی سامنے. اس وقت آپ کو رکاوٹ کیا لگ رہی ہے جو رکا ہوا ہے؟ اعتماد, کانفیڈنس نہیں ہے. اچھا, ایران کو امریکہ پہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ ایران سمجھتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بھی کنسیشنز یا اس طرح کی جو کہ دینی پڑیں گی, ظاہر ہے, لیکن جیسے نیوکلیئر کا ایشو ہے, ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنائیں گے. امریکہ اور اسرائیل کا اگر آپ دیکھیں, کل نیتن یاہو کا جو بیان آیا تھا وہ بھی وہی پریشر کے لیے اس میں کہ نہیں اگر وہ ہے تو یورینیم کو ایران سے وہاں کہیں اور وہ کیا جائے, جو کہ غالباً تو کہہ رہے ہیں نیوکلیئر بعد میں ڈسکس کریں گے. ہاں یہی تو میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں, یہی انڈرسٹینڈنگ ہی کا تو مسئلہ ہے. انڈرسٹینڈنگ پر ہی تو اعتماد نہیں ہے, ورنہ تو ایران تو مذاکرات میں تھا. ایران تو اس پہ مذاکرات کر رہا تھا, جو آل آف اے سڈن جنگ کر دی. تو جنگ جب ہوئی اور مذاکرات کے دوران ہوئی تو پھر وہ کانفیڈنس جو ہے وہ شیکن ہو گیا. اور ایران امریکہ کو اسرائیل کی نظر سے دیکھتا ہے, کیونکہ اب وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ جو ہے اسی کی وجہ سے, اسرائیل جو ہے امریکہ کی وجہ سے یہاں موجود ہے اس میں. تو یہ جو ایک حالانکہ پاکستان اور دیگر پاکستان کی خاص طور پہ جو کوششیں ہیں کہ کوئی ایسا ہو اور اس کے گارنٹرز بھی ہوں, مجھے لگتا یہ ہے کہ اس معاہدے کے گارنٹرز بھی ہوں گے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کون کیا کر سکتا ہے اس میں. تو میرا خیال ہے لیک آف کانفیڈنس میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ اب تک معاہدہ نہیں آ گیا. ایران امریکہ کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا, اور امریکہ اور اسرائیل ایران کی موجودہ رجیم کو جو ہے کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ یہ رجیم نہ ہو, یہ سسٹم کولیپس ہو جائے, وہ نہیں ہوا, لیکن دل سے وہ نہیں قبول کر رہے, ابھی تک نہیں قبول کر رہے اس رجیم کو, جو کہ ایران میں جو ہے ایک پاپولر ویو ہمیں نظر آتی ہے. تو مجھے لگتا یہ کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ کہ اس معاہدے کو لاسٹ کس طرح کیا جائے, اس معاہدے کو شیپ کس طرح کیا جائے,
اور اس معاہدے پر دستخط جو ہے وہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. ہوپ فلی اگر ہو جائیں, ظاہر ہے بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, بہت زیادہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں جس کی ہمیں تفصیلات اس طریقے سے نہیں پتہ, اور چائنا کا بہت امپورٹنٹ رول اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. تو معاہدہ ہو گیا تو اس سے اچھی خبر کوئی نہیں ہوگی دنیا کے لیے, اور اگر معاہدہ نہیں ہوا تو اس سے بری خبر کوئی نہیں ہوگی. اچھا, 2-3 فالو اپ سوال ویسے تو محمل سے تھا, لیکن اگر کوئی درمیان میں انٹرجیکٹ کرنا چاہے تو پلیز فیل فری. محمل, ابراہیم اکواد سے اسرائیل کو تو obviously فائدہ ہوگا, بٹ امریکہ کو ڈومیسٹکلی اس وقت جس طرح کی صورتحال اور پریشر ہے, امریکہ کو کیسے گین ہوگا؟ دیکھیں لینا, ٹرمپ کو یہ بات تو معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ وہ جو ان کے گولز تھے, وہ ملٹری ہوں یا دوسرے ہوں ڈپلومیٹک, ان کے گولز اچیو نہیں ہوئے. تو ایران کی اس جنگ, اور یہ ان کے فارمر ڈپلومیٹس, یہ ایسے لوگ ہیں جو ایکچولی اینٹی ایران ہیں, وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی پرو ایران ان کے لوگ ہوں. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے یہ جنگ ہی غلط شروع کی, اور اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ جنگ جو ہے سول سپر پاور جو ہے وہ نہیں جیت سکا, اور اب ان کو ایک فیس سیونگ کے لیے ایک یہ آف ریمپ چاہیے تھی. اور چلو یہ ڈیل جیسی بھی ہے ویک ہے, لیکن اس کو اب کر لینا چاہیے کیونکہ جنگ رکنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس لیے لینا اب وہ فیس سیونگ کے لیے ان کو کچھ تو دکھانا ہے نا, کہ وہ یہ تو دکھا نہیں سکے کہ ہمیں ہمارے اہداف ملے, نہ رجیم چینج ہوئی ادھر, نہ یہ ایران از اسٹل سروائیونگ, ایران از اسٹل پٹنگ اپ اے بریو فائٹ. وہ کہتا ہے آپ نے کرنا ہے اگر دوبارہ تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اچھا, اب ابراہیم اکارڈ ان کو یہ کہ ایک تو انہوں نے اسرائیل کو خوش کرنا ہے, کہ اسرائیل جیسے میں نے کہا آپ کو کہ زائنسٹ جو ہے نا وہ تو ایسے بلک رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہو کیوں رہی ہے, اور یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے ان کا ایک فارمیٹ درمیان میں تو بڑی اسرائیل میں سرو بھی کیا. انہوں نے ایکچولی اس وقت یہ لکھا جب یہ خوشائند باتیں, جس طرح آپ نے کہا نا کہ حوصلہ افزا پیش رفت جب ہوئی, تو جب یہ باتیں تو انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو لیکن یہ نہیں ہونے دے گا, نیتن یاہو بڑے بڑے معتبر انٹرنیشنل جو خبر رساں ادارے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ٹرمپ نے تو جھاڑ پلا دی نیتن یاہو کو, ٹرمپ نے تو اب وہ 2-3 دن پہلے کی تھی نا لینا خبر, ایگزیکٹلی, تو انہوں نے کہا ان کی بات نہیں مان رہے, وہ کہہ رہے ہیں بس یہ جنگ ختم ہونے دو. ہاں, لیکن تب ابھی ڈیل کے نکات سامنے نہیں آئے تھے. یہ جیسے ہی ڈیل کے نکات سامنے آئے ہیں تو اس پر اسرائیل اور ان کی لابی اور سب کو بہت زیادہ ہوا کہ ہیں ایران کو تو جو چیزیں ہیں کافی مل رہی ہیں, اور ہمیں تو فیس سیونگ بھی نہیں ملے گی, اور دوسرا ہمیں لیبنان پہ اٹیک کرنے سے بھی روکیں گے, اور ہمیں ایران پہ بھی اچھا, میں اس کی ایک فلپ سائڈ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. سلیم صافی صاحب, کیا واقعی میں کہیں ایران کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو آفر ہو رہا ہے ان کو وہ بہت روزی ہے, اور کہیں نہ کہیں اعتماد کا فقدان جیسے مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس لیے بھی یہ بھی رکاوٹ ہے, ایران ذرا ہچکچا رہا ہے, ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے؟ جی, اعتماد کا فقدان تو ان کا ہے, کیونکہ ماضی میں ان کے ساتھ 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ مذاکرات ہو رہے تھے اور اس دوران ان پہ حملہ کر دیا گیا, اور ابھی بھی وہ ظاہری بات ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت یا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ کل اگر خدا نخواستہ دوبارہ امریکہ چاہے اور اسرائیل چاہے دونوں, اور ایران پہ حملہ کرنا چاہیں تو کون ان کو روکے گا. تو یہ ضمانت وہ پہلے دن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دوبارہ جنگ مسلط نہ ہونے کی ہمیں گارنٹی دی جائے گی. ایک تو اس حوالے سے بھی بد اعتمادی ہے, اور دوسری بد اعتمادی یعنی امریکہ کے پاسٹ کی وجہ سے, اور دوسری بد اعتمادی وہ اسرائیل کے اثر و رسوخ اور اس سے متعلق ہے. اب اسرائیل آپ دیکھیں کہ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے, درست دکھائی دیتی ہے. ہم خود تو اس موقع پہ موجود نہیں تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ڈانٹ پلائی ہوگی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے یہی باتیں کی ہوگی نا. وہ تو چاہتا ہے کہ بھائی جب تک اگر آپ نیوکلیئر کا مکمل طور پر صفایا وہاں سے نہیں کرتے تو ایران کو تباہ کر دو. یہ نیتن یاہو کی پالیسی ہے, اور یہی دھمکیاں وقتاً فوقتاً وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دے رہے ہیں. ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ مکس میسیجز دیتے ہیں. مثلاً اس روز اس نے جو کشتی کی اور اس کی جو تصویر دی تھی اور اس کے ساتھ بائے بائے لکھا تھا, تو آپ اس سے یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کو بائے بائے کہہ رہے ہیں, اور آپ اس سے یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ وہ امن کو بائے بائے کہہ رہے ہیں. یعنی اس سے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. پھر آج آپ دیکھ لیجئے, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے زاویہ پیش کیا صافی صاحب, یہ اس سے پہلے آئے تھے کہ کہیں تجزیہ نہیں ہوا. نہیں, آج مثلاً اگر ایرانی نہیں
میں اگر پاکستانی کی حیثیت سے سوچتا ہوں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی ابراہیم معاہدے کو بیچ میں لانے کا کیا جواب؟ یہ شک پیدا کرتا ہے کہ اس بندے کا اصل مقصد وہ خطے میں امن کو لانا نہیں ہے. اور پھر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کیونکہ کل ان کا لہجہ یا پرسوں ان کا لہجہ یا مارکو روبیو کا لہجہ وہ دوسری طرح کا تھا، لیکن جو یہودی لابی نے اس دوران ان پہ یلغار کر دیا. بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں آپ. ویسے مارکو تو میڈیا کے ذریعے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے روبیو تو اپنی سافٹ ٹون کے لیے سمجھے جاتے ہیں، لیکن بڑی آپ نے اہم نشاندہی کی ہے صافی صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ میں ریکارڈ کی بات ہی کرنے لگی ہوں، آپ کو بھی یاد ہوگا جو چیز لینزی گرaham نے لکھا تھا وہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کاپی کیا ہے، تو اس لابی کے زیر اثر بھی ہے. یہ شک بھی ان پہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس لابی سے آزاد ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. سر اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہی اندازہ لگایا، ہم لوگوں نے ڈیبیٹ کی اسی پینل کے اوپر بیٹھ کے، تو سید محمد علی صاحب نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ان کے خیال میں اب جو اسرائیلی لابی کا اثر و رسوخ ہے امریکہ میں اور ٹرمپ کے اوپر وہ کم ہو رہا ہے. محمد علی صاحب، دعوے تو یہ 2 دن تک پہلے بھی ہو رہے تھے، لیکن ابھی آثار مختلف نظر آ رہے ہیں. اس کو کیسے ڈیسائفر کریں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کا یا جوش لابی کا اثر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں عوامی سطح پہ اس کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے، لیکن صدر ٹرمپ پہ جو ان کا اثر رسوخ ہے اس میں تو کوئی کمی میں فیوچر میں بھی نہیں دیکھ رہا. اچھا، اور لیکن میں کوئی کامنٹ یہ ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 4-5 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ بالکل ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں 2 دفعہ جو ایران پہ جنگ ہوئی اور پھر اس جنگ کے دوران بھی جو عرب دنیا ہے اس کو امریکہ نے پرائرٹائز اسرائیل کی سیکیورٹی کو کیا عرب دنیا کے مقابلے میں. جو جینوسائیڈ غزہ میں ہوا، اور ابھی حال ہی میں آخری بات کہ جو صومالی لینڈ کے نام سے ایک اسرائیلی پروکسی سٹیٹ کریٹ کی گئی ہے جس کو پاکستان اور سعودی عرب نے خصوصی طور پہ اور مسلم اور عرب دنیا نے عمومی طور پہ کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا ہے، اور اسرائیل کی وہاں پہ ملٹری اڈے بن رہے ہیں. تو وہ ایک نئے جیو اسٹریٹجک فریم ورک میں اس خطے کو دیکھ رہے ہیں جس کو پاکستان، سعودی عرب، قطر اور دیگر ذمہ دار ممالک بالکل اگنور نہیں کر سکتے، اور اس کو اسرائیلی ایکسپینشنزم کے ایجنڈے کے فریم ورک میں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کی بات کرنا بالکل ان اپروپریٹ ہے. جو مسئلہ فلسطین اور القدس الشریف کا فیوچر ہے، ابراہم ایکارڈ کا تعلق اس سے ہے. جو موجودہ ڈی ایسکلیشن کا پروسیس ہے، اگر اس کو حتمی اور فیصلہ کن نتائج تک پہنچانا ہے تو میں سمجھتا ہوں ابراہم ایکارڈ سے اس کو بالکل ڈفرینٹیشیٹ کرنا چاہیے، بالکل لنک نہیں کرنا چاہیے. آپ ویسے ایکسپیکٹ کیا کریں؟ کیا کوئی پریشر آئے گا یا پھر یہ یہیں پر بات ختم ہو جائے گی؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہونا چاہیے پھر ہمارا رد عمل؟ دیکھیں جی، ہم تو فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم نے تو کوئی سائیڈ نہیں لینی. اصل بات یہ ہے کہ ایران نہیں کمپلیٹلی لائکلی ہے کہ اس کو ریجیکٹ تو کیا ریڈیکیول کر دے گا، وہ تو یہ نان سٹارٹر ہے بیسیکلی. اوکے، ٹھیک ہے جی. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی، مختلف فیکٹرز بھی، اور یہ جو حالیہ بیان یا مطالبہ آیا ہے اس کے اوپر بھی. آج کے پروگرام سے اجازت، اللہ حافظ.